बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। नाज़रीन और सामीन, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो तो रोज़ बरोज़ एक नई शाहरा पे चल निकलती है। और वो शाहरा जिसमें इतनी बोल बलियां हैं, जितने इतने मोड़ हैं, इतनी उतराइयां और चढ़ाइयां हैं कि मंजिल का दूर दूर तक पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले पंडोरे बक्स बंद होने को नहीं होते कि अगले दिन एक नया मामला सर उठा लेता है। मुझे वक्त एक याद आता है, ये 1975-74 का दौर था। गुजरांवाला के अंदर एक सैंडो सांपू वाला बड़ा मशहूर था। वो गोंदला वाला अड्डा के चौक में एक बाजार होता था, उसके साथ एक ग्राउंड सा था, वहां पे एक तमाशा लगाता था। और हम लोग उस वक्त जब पढ़ने जाते थे तो वापसी पे जब वहां से वैगन पे बैठते, डबल डेकर बस पे बैठते थे या वैगन पे, तो उसका तमाशा देखते थे। वो कहता था सांप नंबर 1 को कहता नाम रखा था, 1 नंबर खड़ा हो जाओ, वो नीचे से फन फैला के बाहर निकलता था। वो कहता 2 नंबर खड़ा और 1 नंबर बैठ जाओ, वो 1 नंबर बैठ कर करते करते 16-17 को देखता था। और आखिर उसकी मौत भी उन सांपों के डसने से ही हुई। ये बड़ा मशहूर वारूफ और सच्चा वाकया है। खैर, कल तक मामला था पंजाब असम्बली का, वफाकी असम्बली का। सदर नहीं मान रहा, गवर्नर नहीं जा रहा, केपी केवल कह दिया हमें बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ चले जाना चाहिए। बलूचिस्तान में पहले ही तशवीशनाक खबरें और फिर आज़ादी की बातें हो रही। और आज वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 14 या 15 लोगों के दस्तखतों से पेश हो गई है। वजीर आला के तर्जुमान ने कहा कि हम अगले 5 साल भी, यानी 2028 तक हम ही वजीर आला रहेंगे, देखें क्या होता है। मेरे प्यारे मोहतरम कप्तान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के जलसा में रोशनियां कम होने पर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। हर रोज नए नए तजर्बे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे 9वीं और 10वीं के इम्तहानात में एक पेपर होता था 25 नंबर का, केमिस्ट्री फिजिक्स का तजर्बों का। वो एक छोटा मोटा तजर्बा कराते थे और 25 नंबर, और उसमें से बड़े लोग जो है ना, उस तजर्बे में से जो नंबर लेके वो आगे मेडिकल के दाखिले में भी चले जाते थे, हालांकि उनकी वो कम होती थी। लग्जरी गाड़ियां, गैर जरूरी अशिया, कल भी शौकत साहब ने बात की थी, इससे पहले भी की थी कि इनको खत्म करो, तो आज सुना है कि पाबंदी लगा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खित्ते की खबर है, ये जो वतन मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसको वतन अजीज भी कहते हैं, इसके पड़ोस में से खबर आई है अमेरिका को अब हम अपना दुश्मन नहीं समझते। और उन्होंने अपना बजट जो है बगैर खसारे के, बगैर किसी इजाफी आमदनी के, बगैर किसी मदद के पेश किया है। और यहाँ पे अभी तक बजट के मसले नहीं पूरे हो रहे 74 साल में। शेख रशीद फरमाते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में निगरान वज़राए आज़म के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू हो गए। मेरा पूछने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में तो वफाकी गवर्नमेंट है या कोई ब्यूरोक्रेसी है या कोई सिविल गवर्नमेंट है, रावलपिंडी में ये इंटरव्यू कौन कर रहा है? चलते हैं शौकत साहब के पास, भी बेहतर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। 1 2 3 4 5 बातें कर दी आपके लिए। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई आरा नहीं है, दो आरा नहीं है, दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के कई तरह के बहरानों में गिरा हुआ है। माशी बहरान अलग है, सियासी बहरान अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे अलग तरह के क्राइसिस हैं। और मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वजूद में आई, इस गवर्नमेंट में भी जो कंसेंसस इश्यूज पे नहीं पैदा हुआ अभी तक, क्योंकि कुछ खास करके नून लीग की राय यह है कि इस मुख्तसर पीरियड में हम कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते, बल्कि इमरान खान साहब की
ساری غلطیوں کا ٹوکرا ہم اپنے سر پہ لے لیں گے اگر ہم نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کی کوشش کی. اور جب تک یہ انسرٹنٹی ختم نہیں ہوتی اور ہمارے پاس 1-1.5 سال کی جو ڈیوریشن ہے کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ایک اسمبلی کی، اس کو پورا کرنے کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں نہیں ہوتی، اس وقت تک اس ٹوکرے کو اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام وقتی طور پر تو اگر ہماری مجبوریوں کو انڈرسٹینڈ کر کے تو کچھ کمپرومائز کریں گے بھی، لیکن اگر ہم 3-4 ماہ کے بعد ہم نے جانا ہے جی تو پھر یہ ہے کہ ان 3-4 ماہ کا حساب لوگ بہت شدت کے ساتھ لیں گے اور وہ بھول جائیں گے کہ عمران خان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، یا یہ سارے مسائل کی جڑ وہ حکومت تھی، یا یہ ماضی کا ایک تسلسل ہے. جی لیکن میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور یہ وہ بڑے فیصلے لینے کی طرف جا رہے ہیں جس سے یہ خود بھی خوفزدہ ہیں. لیکن چونکہ عالمی مالیاتی اداروں اور دیگر جو ان پاکستان کے جو چاہے اس حکومت کے جو سمپتھائزرز ہیں وہ ان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کی مدد ہوگی، آپ سٹیپ لیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جو چونکہ پاکستان میں تو ایک طرح پڑ گئی ہے نا کہ ہر حکومت کی عمر کا تعین پریڈکشن سے کیا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے عمران خان نے 4.25 سال نکالے، لیکن سال کے اندر اندر ہی کچھ لوگوں نے پیشن گوئیاں کرنے شروع کر دی کہ یہ حکومت اب گئی کہ اب گئی، اب اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات گہرے ہو گئے ہیں، اب ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بلاخر وہ نہیں سروائیو کر سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے 4.25 سال گزارے اور ان کے اس دور حکومت کے دوران کسی قسم کا کوئی بڑا نہ کوئی آئینی بحران پیدا ہوا، نہ کوئی سیاسی بحران پیدا ہوا، بلکہ جہاں کہیں کوئی اگر انتشار یا کوئی تحریک جنم بھی لیتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ اس کو مینیج کر کے واپس بیک بینچز پہ دھکیل دیتی تھی. شاید اس حکومت کی بھی خواہش یہی ہے کہ جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بھی ہے وہی سپورٹ انہیں بھی چاہیے، کہ تاکہ یہ بڑے بڑے فیصلے دیں اور کریں، اور ان فیصلوں کا جو بلو بیک ہو اس کو جوائنٹلی اس کا مقابلہ کریں. انسرٹنٹی میں تو نہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی اسٹریٹجی ایوالو کی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے اور ان 74 سالوں میں اتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ایشوز کو اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی جو پالیسی رہی ہے اس کا اب یہ لاجیکل اینڈ ہے، اور کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان کو سروائیو کروا جائے. اس لیے کہ قرضے اگر دیے جاتے ہیں تو وہ قرضے ان مقاصد پہ نہیں لگتے جس مقصد کے لیے لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ اور غیر پیداواری مدوں میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کرائسس جوں کے توں رہتے ہیں. اور آج بھی جو حکار مچی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر 1 مہینہ اس حکومت نے اسی گومگوں کی صورتحال میں گزار دی ہے تو یہاں ملازمین کو، فوج کو اور دیگر اداروں کو جو ہے وہ تنخواہیں دینا مشکل ہو جائیں گی. بہرحال یہ تو سب کی وہ ہے، اب کس کا انٹرویو کہاں لیا جا رہا ہے
یہ سب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بھی دباؤ میں رکھا جائے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ ہمارے لیے ناگزیر ہیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو بہت ہی تجربہ کار ہے اور جسے اپنی طاقت پہ بہت بڑا گھمنڈ ہے، وہ اس طرح سوچتی ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اس کی خواہش کے مطابق بیہیو نہیں کرنا، بلکہ وہی چیز کرنی ہے جو اس بڑے ادارے کے اپنے مفاد میں ہے. اب اگر آپ اس کو سنجیدگی سے اینالائز کریں تو شاید اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اس وقت کہ اس کا جو معاشی بحران ہے اس پہ قابو پایا جائے اور اس کو فوری اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور جہاں تک اس حکومت کو کوئی تعاون کی ضرورت ہے وہاں اس کو تعاون بھی دیا جائے تاکہ یہ جو ہے وہ ہاتھ نہ کھڑے کرے. اب یہ ہے کہ چونکہ اس حکومت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ایک ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو بیٹھے ہوئے مسلسل اس حکومت کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، اس کی کسی بات میں بھی کسی بھی جگہ تعاون نہیں کر رہے. دوسری طرف ججز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع مال کے مطابق ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے کرائسس اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ سیاسی قوتوں نے یا اس اتحاد کے اندر شامل جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ بیٹھ بے ہم فیصلے کریں گے اور ہم چلائیں گے. لیکن نون لیگ کا پرابلم اس کی پاپولرٹی کا جو انہوں نے خود پریزیوم کی ہوئی ہے کہ ہم بہت پاپولر ہیں اور ایسے فیصلوں سے ہماری پاپولرٹی جو ہے وہ رسک میں پڑ سکتی ہے. لیکن اندر جو اندرون خانہ جو ان کے دل میں جو چیز بسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتحادی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کسی وقت بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ آ گیا تو یہ ایک لمبی چوڑی چار شیٹ دے کے ہم سے الگ ہو جائیں گے اور ایک خام خواہ کی بدنامی ہمارے ذمہ آ جائے گی. تو لہذا وقت ہے کہ اتنے بڑے الائنس کو لے کے تو چلا نہیں جا سکتا، تو لہذا جو الیکشن کے نتائج ہوں اس میں اگر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر آتے ہیں یا سادہ اکثریت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم کام کریں گے، کسی اور کے پاس آتی ہے تو وہ کرے، یا کم از کم یعنی کم جماعتوں پہ مشتمل الائنس ہو جن کا اپنے بھی سٹیکس ہوں. اب چھوٹی جماعتوں کے سٹیک یا ان کی خواہشوں کا تو الگ بات ہے، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں رہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سروائیول کا تقاضا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہ کسی بھی حکم کی حکم عدولی نہ کی جائے، کیونکہ اگر حکم عدولی کی گئی تو پھاٹک پھل جائیں گے، جس میں سب سے زیادہ خوفزدہ پارٹی جو ہے وہ اس الائنس میں وہ ہے ایم کے ایم. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو یا اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہو، یہ پارٹیاں کسی دباؤ میں آ کے کوئی فیصلے بدلنے والی نہیں ہوں. ہاں ان کی اپنی سیاست کے تقاضے بدل جائیں تو وہ الگ بات ہے. پیپلز پارٹی پہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نون لیگ پہ بھی کوئی زیادہ ہے کیونکہ یہ بھی ایک دوسرے کی کانسٹیچوئنسی کو سے سپیس لینے کی سیاست کر رہے ہیں. جو اس وقت بحران ہیں ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی پہ کمروں کی میٹنگ میں تو بات ہوتی ہے، لیکن عملاً اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریویل کرے گا پولیٹیکل وزڈم، اور وزڈم یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ ارلی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے.
باوجود اس کے کہ پاکستان میں تو اب یہ ہے، کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے بڑے ہیں، کوئی 48 گھنٹے بتا رہا ہے، کوئی 72 گھنٹے بتا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت نے جو ہے وہ 30 مئی سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن اگر اس حکومت نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ چلے گی اور جس طرح کا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر وہ فرض کریں کہ پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں لیے بغیر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کوئی سال 1.5 سال سروائیو کر سکتا ہے تو پھر اس کی سروائیول جو ہے وہ دنوں پہ آ جائے گی، کیونکہ اب پاکستان یعنی وہ عہد نہیں ہے جس کو سرجنگ کا عہد کہتے تھے، جس پر پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس کی جو لوکیشن ہے، وہ کسی کے لیے اہمیت کی حامل تھی۔ اب پاکستان پورے کا پورا ہی کسی کیمپ میں چلا جائے تو تب بھی جو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے مفادات کو کوئی زیادہ زخم نہیں پہنچتی۔ اس لیے پاکستان کے پالیسی سازوں کو اور طاقتوروں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ اس وقت ہے کوئی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے، لیکن اپنا مفاد بھی، کیونکہ پاکستان کے قیام کے بعد سب سے زیادہ طاقتور کون ہوئے؟ وہی امارات یافتہ طبقہ۔ غریب تو شاید قیام پاکستان سے پہلے 2 وقت کی روٹی عزت اور وقار سے کھا لیتا تھا، اس کے بعد تو دن بہ دن اس کی خوراک میں کمی ہوئی ہے، اس میں زیادتی تو ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو اس وقت امیر تھے وہ آج امیر تر ہیں، جو اس وقت مرات یافتہ تھے آج وہ جو ہے اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ ان کو خود بھی اپنی دولت کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو دولت کی دوڑ میں شریک اشرافیہ ہے، ان کو بہرحال اب وقت اور حالات نے اس نیچ میں پہنچا دیا ہے جس میں ان کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کچھ اقدام تو آج انہوں نے کیے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے فارملی کہا ہے کہ ہم جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو مہنگا نہیں کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ اس پیریڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ کوئی استحکام لایا جا سکے۔ اور ابھی جو بلاول بھٹو صاحب نے جو امریکہ گئے ہیں، وہاں انہوں نے آفیشل سے میٹنگ بھی کی ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے 1-on-1 بھی ملاقات ہے، میرے خیال میں آج ہے یا کل ہے، اور ساتھ میں انہوں نے جانے کے ساتھ ہی ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم پاکستان کے معاشی مشکلات کا ادراک رکھتے ہیں اور ہم اس کے حل میں آپ کی مدد کریں گے۔ IMF سے میرا خیال اس ہفتے مذاکرات، اور وہ تو مذاکرات جو ابھی ٹیکنیکل ایشوز پہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد میرے خیال میں سلانہ وغیرہ تو چلے گئے ہیں، ابھی مفتہ اسلام اسماعیل بھی جائیں گے میرا خیال ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ وہ اگر IMF کا ایون یہ معاہدہ تو جو ہے وہ اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے، اس کو بھی ہے، لیکن جو یعنی IMF کی قسط کے ساتھ جو دیگر ملکوں کی امداد جو ہے وہ مشروط ہے، کیا وہ ایک عارضی حکومت کو جس کا مستقبل جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا ہے، اس میں کوئی مدد کریں گے؟ چونکہ اب پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سرد جنگ کا عہد ختم ہو چکا ہے، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ جس ملک کی پیئنگ کیپیسٹی زیادہ ہے اس ملک کے ساتھ لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا اپنا سیاسی انفلوئنس بھی بنتا ہے، اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ تعلقات جو ہے وہ باہمی ہوتے ہیں، یہ کوئی یک طرفہ تعلقات نہیں ہوتے۔ تو پاکستان کے ساتھ جو یک طرفہ تعلق ہے دنیا نے قائم کیے رکھا، اس میں ان کی ضرورتیں تھی سرد جنگ کی۔
اب جب سے عالمی مالیاتی سرمائے کے رول میں بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ کنزیومر کیپٹل جو ہے وہ وار کیپٹل کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور دنیا بھر کے اندر پیس کی جو وائسز ہے، اگرچہ جنگیں آج بھی جاری ہیں، رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، اس جنگ کی لپیٹ میں پورا یورپ اور پوری دنیا آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج جتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر وائسز ہیں امن کے لیے، وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ وسط کے حکمران اگر رشیا کے بارے میں کوئی منفی جملہ کہہ دیتے تھے تو پھر سارا یورپ جو ہے وہ وہی فکرے دہرا رہا ہوتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ یورپ کے عواموں کے اندر کئی منتخب نمائندوں نے یورپ کی ان پالیسیوں کو جو رشیا کے اگینسٹ نے بنائی ہے اس کے نکار ہیں، اور پبلک میں بھی آپ کسی سے بات کریں تو وہ جو پہلی کی نفرت تھی وہ اب نفرت نہیں ہے، اب لوگ اپنے حکمرانوں کا زیادہ احتساب کرتے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یوکرین کے اندر جنگ لگی ہے، جس کی وجہ سے امیگرینٹس کا ایک طوفان جو ہے وہ یورپ پہ میں آ رہا ہے۔ ایک طرف یہ پالیسیاں بناتے تھے کہ امیگرینٹس کو کیسے روکا جائے، تو اب ان کو اپنے دروازے خود ہی کھولنے پڑے، چونکہ ان کے حکمرانوں نے جو غلط پالیسیاں بنائی ہیں اس کے لیے ان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کے اس سوال میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب ابھی بھی نیومیریکل برتری جو ہے وہ پنجاب میں بھی نون لیگ کو یا اتحاد کو ہے، اصل ہے، اور مرکز میں تو کوئی ان کو کسی قسم کی کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی جو وہ قانون کی زد میں آئیں، اور کسی وقت اگر کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال میرا خیال ہے کہ عدالت نے بال کو اپنے ایسے اچھال دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ نہ کسی کے نفع میں ہوا ہے نہ کسی نقصان میں، یہ جو فیصلہ ہے نہیں، اس میں آئینی پیچیدگیاں بڑی نہیں نظر آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 ممبر بینچ تھا اور اس میں خاص کر کے جو 3 ججز نے، میں تو چلو اتنا کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کئی ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی آراء ہے کہ یہ رائٹ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس طرح کی ایڈوائز کر کے کانسٹیٹیوشن کی کچھ شکوں کو غیر مؤثر کرتے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایڈوائزری فیصلہ ہے، سجیشن ہے، اور یہ اپلائی بھی فیوچر پہ ہوگی۔ یہ تو پی ٹی آئی کا شور شرابہ ہے کہ جی اب پنجاب میں اتنے ادھر ہو جائیں گے، وہی میں عرض کر رہا ہوں جی، کیونکہ 63 کے بارے میں تو انہوں نے مکس اپ کر دیا۔ دیکھیں، رائٹ آف لیڈر اور رائٹ آف پولیٹیکل پارٹی یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، اور فریڈم آف ایکسپریشن اور قومی اور علاقائی معاملات میں فرد کا رول جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں پڑھوں تو میں بھی خوش، تو آپ پڑھیں تو آپ بھی خوش، لیکن اس سے کنفیوژن اور کیاس جو بڑھ رہا ہے اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے جس ماحول میں آدھے کہیں گے کہ اب اس حکومت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو تو چلا جانا چاہیے، انہوں نے اپنی میجورٹی کھو دی۔ بھائی کیسے کھو دی؟ اور پھر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کسی کے ووٹ کو کیسے کسی ایسی ایڈوائزری ڈیسیژنز کی بنیاد پہ اس کو نیل اینڈ وائڈ کرا دیں کہ یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے وہ والنٹیئر ہو گیا یہ قربانی دینے کے لیے کہ میں آپ کی اپنی سیٹ کی قربانی دے دوں گا، لیکن
اس حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یہ عوام دشمن ہے، جو اور الٹیمیٹلی مجھے وہ ہو عوام کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن بیانیہ اوپن تو اس کا یہی ہوگا نا. آپ اندر کے حال تو نہیں. آپ کسی نے اگر کوئی مال بنانے کے لیے کوئی ڈیفیکشنز کی ہے تو اس کے سب شواہد اگر قانون میں آئے اور قانون میں جو سزا لکھی ہوئی ہے وہ تو اس کو ملنی چاہیے. لیکن آپ یہ ہے کہ کسی ممبر کو جس کو یہ پتہ ہے، جو لیجسلیٹر ہے، کہ اگر میں نے اپنی پارٹی سے ڈیفیکشن کی تو اس کے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈی سیٹ کر دیا جائے. لیکن یہ باقی تو قانون کی مشگافی ہے نا کہ جی اس نے ایڈوائز پارٹی نے دے دی، پارٹی کی جو اپنی رسپانسبلٹیز تھی وہ انہوں نے پراپرلی ڈیلیور نہیں کی. عمران جی خان نے اپنے ممبروں کو کوئی ان رائٹنگ ایسا میسج نہیں دیا کہ اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں ووٹ دینا. اب آپ دیکھیں نا کہ جو 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 نیشنل اسمبلی میں عدم اعتماد کا سوال تھا تو اس میں جو انہوں نے رول پلے کیا وہ تو کسی اعتبار سے بھی درست نہیں تھا. ان کو فیس کرنا چاہیے تھا. اور اس عدم اعتماد کو چاہے آپ کیسے اپنے اور تو ممبران پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کیا نا جی. واک آؤٹ کر دیا، اور اس ہاں کے بعد مطلب یہ کہ استعفے اپنے اس کو ڈپٹی اسپیکر کے پاس جمع کرا کے انہوں نے کہا کہ ہم تو ریزائن کر کے ہم جی تو جناب یہ امپورٹڈ حکومت بن رہی ہے، کنسپائریسی کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے، امریکہ نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے اور اس میں سہولت کاری کچھ لوگوں نے کی ہے. اب تو نام بھی لے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور کچھ. جی 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 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جب تک کہ ایک بندہ اسمبلی کا ممبر ہے تو عدم اعتماد اگر وہ کرتا ہے، آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ اس کے پیچھے کوئی سازش دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پوری ریاست جو ہے وہ اس بات پہ متفق تھی؟ ریاست تو متفق نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ریاست کے جس سے آپ آج جلسوں میں شکوے کرتے جا رہے ہیں کہ ان نے کوئی رول پلے نہیں کیا، تو کوئی ایک فرد واحد تو حب الوطنی کا ٹائٹل لے کے نہیں گھوم سکتا نا. باقی سب کو یہ کہے، ایک شخص اسمبلی میں پہنچتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے اس کمپٹیشن میں، تو آپ اس کو یک لخت میں اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کے مخالف الائنس میں شامل ہو گیا جو کل تک آپ کے اتحاد میں شامل تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آئیں بائیں شائیں. لیکن یہ بلوچستان حکومت والا مسئلہ نواز نا وہاں تو پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں تو ریئل ڈیموکریسی تو کبھی یہ آئی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے شامل آج کی ہے نا. نہیں. یہ پی ٹی آئی کے بھی جام کمال بھی پی ٹی آئی کے، سردار رینج محمد یار وہ بھی پی ٹی آئی کے. نہیں، جام کمال جو ہے وہ باپ پارٹی کے ہیں جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اور پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ پارٹیاں اس کو سپورٹ کرتی تھی. بعد میں ان لوگوں نے عدم اعتماد کر کے ان کو ہٹا کے تو قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنایا. جی جی اب ڈیفینیٹلی جو لوگ بناتے ہیں تو ان کی کچھ توقعات بھی ہوں گی. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیکن کارکن کو. لیکن بلوچستان کا جو کھیل ہے نا ہوں یہ بڑا پیچیدہ ہے. وہاں ساری ریٹ کس کی ہے؟ وہاں خواہش چلتی ہے ملٹری جنرلوں کی. کیونکہ یہ سبجیکٹ جیسے کشمیر کا سبجیکٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب مرضی چاہیں تو اس کو بیک بینر پہ رکھ دیں، تو جب مرضی چاہیں تو اس کو اٹھا کے تو نمبر 1 کا مسئلہ بنا دیں. بلوچستان کی بھی صورتحال یہی ہے. اور بلوچستان میں سوائے 1970 کے الیکشن کے باقی کبھی بھی وہاں الیکشنز جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں. یہ جتنے لوگ آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کہ کس پارٹی کے کتنے جانا چاہیے، کس پارٹی کے کتنے جانا چاہیے، اکثریت کس کو جانا چاہیے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. ہاں کچھ پارٹیوں کا وہاں بیس ہے اور اس بیس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑتی ہیں، ان کو ملتے بھی ہیں ووٹ.
لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں 150 ووٹ لے کے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا پروونشل اسمبلی میں اور وزیر بنا ہوا ہے. تو بلوچستان میں الیکشن نہیں، وہاں مذاق ہو رہا ہے. اور قانون کی تو عمل داری تو کہیں موجود نہیں ہے. تو ابھی قدوس بزنجو سے کوئی گستاخی ہوئی ہوگی، کہیں سننے میں اس نے کوتاہی برتی ہوگی، کہیں توجہ نہ دی ہوگی، تو اب اس کو دکھا رہے ہیں کہ تم تو کوئی لیڈر نہیں ہو، ہاں آپ کو تو ہم نے بنایا ہے. لیکن پنجاب کی یا سندھ کی صورتحال مختلف ہے. یہاں کئی ایک رہنما ایسے ہیں جنہوں نے قید و بند کی، کوڑوں کی، ہر طرح کی سزائیں بھی وہ کی اور تحریکیں بھی چلائی ہیں. تو یہاں جو ہے وہ کچھ ہر شخص اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ فالوئنگ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتا ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں جو پاورفل موومنٹ ہے اس سے سبھی خوف زدہ ہیں، اور اس موومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے جو گملوں میں پالے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، اور ایک کو بدلی کر کے پھر دوسرے کو لے آتے ہیں کہ تاکہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بلوچ لیڈرشپ، جو لوکل لیڈرشپ ہے اسی کے درمیان رہے. کوئی ایسا کنسنسس بلڈ نہ ہو سکے جو وہاں کے نیچرل ریسورسز کو بلوچستان کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ڈپرائیویشن تو بلوچستان میں موجود ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ عدم اعتماد کی جو بلوچستان کی تحریک ہے شاید اس مرحلے پہ وہاں بھی کامیاب نہیں ہوگی. نہیں ہوگی، مجھے لگتا نہیں ہے. تو پھر یہ ایسے ہی وہ بعض لوگ جلدی کر جاتے ہیں نا. ایسے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ہاں جی جی. کوئی گاؤں تھا نا، تو وہ ایک بندے کو ایک عورت سے محبت ہوگی، لڑکی سے. لڑکی گھر والوں نے بھینس رکھی ہوئی تھی، آپ کے پاس وہ روزانہ گوبر اٹھا کے پھینکنے آتی تھی ایک جگہ. وہاں پہ وہ لڑکا بھی چلا جاتا تھا، ملاقات ہو جاتی تھی. اب وہ سوچا کہ بھئی یہ کیسے ان کے تعلق ختم ہوں. بڑا مارا پیٹا سب کچھ ہوا، نہیں. وہ کسی سیانے نے کہا یہ بھینس ہی بیچ دو، نہ رہے یہ گوبر، نہ ان کی ہوں ملاقاتیں. یہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا، اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا علاج نہیں کرنا، اس کی جڑ کاٹ دو تاکہ درخت ہی نہ باقی بچے جس کے سائے تلے یہ لوگ کوئی کھیل کھیل سکے. دیکھیں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ہے نا کہ جو پاکستان کا موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے، یا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں، اور عمومی طور پر پارلیمانی پارٹیاں اس کو متفقہ لائے، حالانکہ اس میں مختلف آمر جو آئے ہیں اس دور میں انہوں نے اپنی مرضی کی کئی ایک امینڈمنٹ اس میں دخل کی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن اب پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. پاکستان کے یہ سارے بحران ایک نیا کنٹریکٹ، سوشل کنٹریکٹ جس کو کہتے ہیں، ایک نئے سماجی معاہدے کا تقاضا کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ونس فار آل یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ الیکٹڈ سویلین حکومتوں نے ریئل لیڈرشپ لوگوں کو دینی ہے یا گملوں میں پرورش ہونی ہے. یہ جب تک گیٹ 4 بند نہیں ہوتا پاکستان آرمی کا، جہاں جمہوریت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جہاں رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر رول آف لا نافذ ہو گیا تو پتہ نہیں ان کی عیشیوں پہ کیا اثر پڑ جائے گا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں سب سے زیادہ مراعات یافتہ کوئی طبقہ ہے تو کوئی ادارہ ہے تو وہ یا فوج کے جنرل ہیں تو یا پھر عدلیہ ہے، جن کی تنخواہیں دیکھو، جن کی مراعات دیکھو. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ قانون کی عمل داری سے خوفزدہ ہیں، اور اس ملک میں انصاف کے لیے اور لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی سپیس نہیں رکھنا چاہتے.
تو ایک تو نیا بھی یہ تجزیہ نگار مختلف جو ہیں وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں جی جو مستقبل میں اگر یہ الیکشن ہوں گے یا جیسے بھی ہو کل ہوں یا 2023 میں ہوں تو اس میں ایک نیا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہو کہ نون لیگ جو ہے وہ 80 یا 90 سیٹس لے لے، پیپلز پارٹی جو ہے 60 تک آ جائے، پی ٹی آئی 40-50 پہ ہو جائے، اور پھر جے یو آئی اور یہ ایم کیو ایم، اور پھر یہ اسی طرح وہ ایک یعنی ہینگ بنے، پھر بھی وہ کوئی یعنی اس طرح کا دیکھنا ہنگ پالیٹکس، ہم پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید بن بھی جائے، چونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بس ایک میجورٹی لے جائے، ایسی میجورٹی کہ جس سے وہ خود سے حکومت بنا لے. لیکن وہاں پہ کولیشن چلتی نہیں ہے نا. پھر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کیونکہ ہر صوبے کے حالات ڈیفرنٹ ہیں اور جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، فالوئنگ بھی ڈیفرنٹ ہے. نون لیگ کا سارا دارمدار جو ہے وہ پنجاب پہ ہے، پیپلز پارٹی کا کلی انحصار جو ہے وہ سندھ پہ ہے. اسی طریقے سے ایم کے ایم ہے تو اس کا کلی انحصار کراچی اور حیدرآباد پہ ہے. عوامی یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا انحصار خیبر پختونخوا پہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی اس دفعہ اس کو چیلنجز کا سامنا ہے. جے یو آئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، جے یو آئی کی شکل میں، اور نیشنل عوامی پارٹی بھی پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. پنجاب اکھاڑا بنے گا، یہاں اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان، اور یہاں نون لیگ کو ایک آج حاصل ہے کہ یہ یہاں کی کافی پاپولر پارٹی ہے، جو اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے اس کی پاپولرٹی ایک دم ختم نہیں ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سب انفارچونیٹ ہے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایسا جو سیدھا وائٹ پیپر میں ایک تو جھوٹ بولنا، لیکن پیپر کچھ کہہ رہے ہوں، آپ کا لیڈر تقریریں کچھ اور کر رہا ہو، تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ایک لیڈر، ایک ملک کا وزیر اعظم، اگر اس کو یہ نہ پتا ہو، جبکہ آپ تقریروں میں ہر جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جیل میں ہے یا نہیں ہے، تو کتنے کاکے بن کے کہتے ہیں مریم نواز بھی جیل میں تھی، 2 منٹ رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں ہیں. 2 منٹ رہتے ہیں. اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا تصور ہے جنت کا، ہے کچھ اور ہوتا ہے، بتاتے ہم کچھ اور ہیں. اسی طرح ہمارے یہ جو لیڈر ہیں نا، یہ بھی پبلک میں جو بتاتے ہیں وہ ان نے کیا نہیں ہوتا. اگلے دن میں کسی کا پڑھ رہا تھا کہ جنت میں ہر جمعے والے دن بازار حسن لگا کرے گا، اور بندہ اپنی شکل خود تبدیل کرنے کے لیے کون سا حسن منتخب کیا کرے گا. اب میں نے اسے پوچھا تھوڑا سوال، میں کہا یار یہ لکھا ہوا کدھر ہے؟ میں نے ایک جگہ سنا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ لیڈر جو ہے نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم سم اپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، اور ایک آپ نے مجھے سوال بھی بھیجا تھا وقت کے حوالے، جی تو وہ پورا پروگرام کرنا پڑے گا. اس پہ پورا پروگرام، چونکہ بیسیکلی تو اس میں فلسفہ بھی انوالو ہے، سائنس بھی انوالو ہے، میتھمیٹکس جو پیور سائنس ہے، تو لہذا ماضی، حال، مستقبل کے اتنا سا میں کہہ دوں کہ ٹائم کے حوالے سے سب سے پہلے جس خطے کے اندر جو ہے وہ تحقیق ہوئی تقریباً 15ویں BC میں، وہ تھا ایجپٹ. آگے پھر اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی، بہت سارے فلاسفرز کے اپنے اپنے ویوز ہیں ٹائم کے بارے میں. البتہ جس نے ٹائم کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ریل فیس دکھایا وہ تھا آئنسٹائن. تو اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ جس وقت بھی آپ کوئی ٹائم رکھیں گے، ٹائم پہ چونکہ یہ اس پہ مکمل ایک ریئل ایک ظاہر ہے کہ یہ پیورلی سائنس اور فلسفے کا سوال ہے. یہ جو ہم سیکنڈوں سے منٹوں سے آور سے دن، تو ڈے لائٹ کا جو تصور ہے نا،